बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और एक ख़बर हम कराची से लेंगे और उसके बाद वही ख़बर इस्लामाबाद पहुँचेगी। बिल्कुल, पाकिस्तान दुनिया भर में इस वक्त बदनाम हो रहा है और पाकिस्तान की तस्वीर ख़राब हो रही है और बड़े बड़े दानिश्वर मुफक्किर जो हैं वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन किस्म की आमरीत है, बदतरीन किस्म की आमरीत है। पाकिस्तान में ना आइन को तस्लीम किया जा रहा है, ना कानून को तस्लीम किया जा रहा है, ना अदालती फैसलों को माना जा रहा है, बल्कि सब की तज़हीक उड़ाई जा रही है। और ताकतवर जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमसे बड़ा कौन हो सकता है, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। और उनकी इस ज़िद की वजह से, इनाद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, तकब्बुर की वजह से, फ़िरौनियत की वजह से, शद्दादियत की वजह से, नमरूदियत की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। और लोग, बड़े बड़े दानिशर, बड़े बड़े मुफक्किर और आलमी ज़राए इब्लाग़ इस वक्त पाकिस्तान पे नज़र रखे हुए और पाकिस्तान की ख़बरें, इंतहाई पाकिस्तान का इमेज नेगेटिव अंदाज में पेश किया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी गैर इंसानी सलूक किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के साथ और अपने मुखालिफिन के साथ, और डॉक्टर शहबाज गिल का मामला आया और अब एक एक चीज़ उसकी सच साबित हो रही है। डॉक्टर शहबाज गिल, कल उनको एक ड्रामा रचाया गया, कल उनको लेके जाया गया और जिस्मानी रिमांड कल दिया गया उनको 2 दिन का। और उस जिस्मानी रिमांड में उनको पार्लियामेंट लॉजिस ले जाया गया, उनके कमरे में ले जाया गया और वहाँ पे बस एक तोप बरामद नहीं हुई, बाकी तो सब कुछ बरामद हो गया। और वहाँ से पिस्टल बरामद हो रहा है, वहाँ से असला बरामद हो रहा है, वहाँ से एक सैटेलाइट फ़ोन बरामद हो रहा है। और ऐसे शो किया गया जैसे खुदा न खास्ता डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो कोई बहुत बड़े, क्योंकि उसकी रीज़न ये है, उसकी वजह यह है कि असल मुकदमे में तो जान नहीं है, असल मुकदमे में जान नहीं है। और अब ये साथ पैडिंग की जा रही है और पैडिंग करके इस तरह का मुकदमा बनाया जा रहा है कि उनको अब कल 2 दिन के बाद, यानी कि कल जब पेश किया जाएगा अदालत में, तो कहा जाएगा जी इनसे असला भी बरामद हुआ है और इनसे फ़लाँ चीज़ भी बरामद हुई है और फिर 7 दफ़ात में इजाफ़ा किया जाएगा। नाजायज़ असले का दफ़ा भी लगा दें, फ़लाँ दफ़ा भी लगा दें, फ़लाँ दफ़ा भी लगा दें, मज़ीद उनका मुकदमा भारी करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि असल जो मुकदमा है जो बनाया गया था उसमें अब कोई जान नहीं रही। और ख़ास तौर पे उन्होंने फ़ौरन बता भी दिया, उधर डॉक्टर शहबाज गिल ने उधर बता भी दिया कि मेरे तो कमरे का सारा सिस्टम ही तब्दील कर दिया गया है, मेरा फ़लाँ चीज़ वहाँ पड़ी थी अब वहाँ पड़ी है, वो इधर पड़ी थी अब उधर पड़ी है, तो इसका मतलब है कि कोई आया है। फिर उनके साथ गार्ड्स थे, उन्होंने कहा असला मेरा तो नहीं है, हो सकता है गार्ड्स को चेक कर लें और उनका ना हो। लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल को इस वक्त उनको उनके ज़रिए इमरान खान साहब को टारगेट करना मकसूद था, तो वो सारी चीज़ें अब हो रही हैं, अब अदालत में जाएंगी तो पता चलेगा। फिर डॉक्टर शहबाज गिल ने एक और चीज़ भी बता दी और उन्होंने ये कहा कि उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल हुआ है। ये वही बात है जो कि इमरान खान साहब ने कही और ये अंदर से ही खबर आई थी। मैंने भी आपको बताया था ये खबरें अंदर से आती हैं और बाहर से कहीं से नहीं आती। और डॉक्टर शहबाज गिल की फुटेजेस तक इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं, वो भी अंदर से किसी ने दी होगी यकीनन, और तो कहीं से नहीं आ सकती। तो उनके अच्छे खासे सबूत मौजूद हैं। तो डॉक्टर शहबाज गिल ने कल ये वाज़ेह तौर पे ख़ुद भी बता दिया कि उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल हुआ है। अब ये सारी बातें तो साबित हो गई। अब आते हैं, अब मेडिकल रिपोर्ट एक उनकी पेश की गई। एक मेडिकल रिपोर्ट थी जेल ज़राए की तरफ से, जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से पेश की गई, जिसमें उन पर तशद्दुद साबित है। अब पिम्स की तरफ से आई है, वो कहते हैं हशाश बेशाश हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना आदमी हशाश बेशाश हो सकता है। बहरहाल अब उन पे ये जिनसी इस्तेहसाल वाला मामला है और बाकी तो एक तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये किसकी ख्वाहिश है, ये गंदी तरीन ख्वाहिश किसकी है, ये किसका शौक़ है, ये किसकी तस्कीन है कि
آپ پکڑیں اور ان کو ننگا کریں، بے لباس کریں، اس پہ تشدد کریں اور اس کی فوٹیج بنائیں اور اس کے بعد وہ فوٹیج دکھائیں کہ جناب ہم نے یہ کام کر دیا ہے، اب آپ مطمئن ہیں۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اتنی ذلیل ترین حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ ایاز امیر صاحب کو اٹھایا گیا اور ان کو اٹھا کے ان پہ تشدد کا نشانہ، ان کے کپڑے پھاڑے گئے اور اس کے بعد وہ تو ایک انتہا تھی۔ اس کے بعد عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ کیا ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، عماد یوسف صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، اور اس کے بعد اب جمیل فاروقی جو بیچارے 4 دن ہوئے ہیں جرنلزم میں آئے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا کہ آپ نے اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کریں، عدالت میں پیش کر کے قانون کے مطابق کارروائی کریں اور جرم ثابت کریں۔ یہ جو طریقہ ہے کہ آپ بندہ اٹھائیں اور اٹھا کے اس کو بے لباس کریں، برہنہ کریں، اس پہ تشدد کریں اور اس کے ساتھ جنسی استحصال بھی کریں، ڈاکٹر شہباز گل نے خود کہہ دیا۔ تو یہ ساری باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ یہ ذہنی پستی کی علامت ہے، یہ ذہنی پستی کی علامت ہے، اور یہی وہ احکامات ہیں، یہ ہیں غیر قانونی غیر آئینی احکامات جن کو کوئی بھی ماتحت ماننے کا پابند نہیں ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں جو کہ کوئی بھی دے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں اور یہ کابینہ کے فیصلے بھی ہیں اور یہ عدالتوں کے بھی فیصلے ہیں، اور یہ آئین بھی کہتا ہے، قانون بھی یہی کہتا ہے، ان لافل، یہ ہیں غیر قانونی احکامات جو کہ آپ مانتے ہیں، اور آپ اپنے لیے بھی دوزخ اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے سب کے لیے۔ آپ کے بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کے والدین جو ہیں، ان کے والد صاحب، یہ ان کے رشتہ دار یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ذرا سوچئے اکیلے بیٹھ کے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جگ ہنسائی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں۔ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے بھی خاص طور پہ اس کا ذکر کیا، ARY کا ذکر کیا، عرشہ شریف کا ذکر کیا، میرا ذکر کیا کہ کس طریقے سے صحافیوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو بے لباس کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ اور پھر پروفیسر نوم چومسکی جو ہیں، انتہائی سینئر معمر ترین دانشور ہیں، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو، اور ان کو توجہ دلائی ہے جو کچھ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ کیا گیا اور جو ARY کے ساتھ ہو رہا ہے، جو میرے ساتھ ہوا، جو عرشہ شریف کے ساتھ ہوا، جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا، جو سمیع ابراہیم کے ساتھ ہوا، جو ایاز امیر کے ساتھ ہوا، اور اب جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ میں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں آپ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کیسے قابو کیا جائے، یوٹیوبرز کو کیسے اٹھایا جائے، میڈیا کی آواز کیسے دبائی جائے۔ یہ ہماری ذہنی اور اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے کہ پاکستان کو کس وجہ سے اس وقت جانا جا رہا ہے، اور آپ کے غیر قانونی، غیر انسانی اور بدترین قسم کے غیر انسانی سلوک کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے حصے میں کتنی نیک نامی آ رہی ہے اور کتنی بدنامی آ رہی ہے، اور اس سلسلے کو کہاں تک لے کے جانا ہے۔ بچے سب کے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی پتہ چل رہا ہے، آپ کے بچوں کو بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ ان کے والدین یہ کام کرتے ہیں، کتنا گھناؤنا کام کرتے ہیں۔ آخر وہ بچے بھی آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی گھن آتی ہے۔ یہ ذرا تو اکیلے میں بیٹھ کے ذرا سوچیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا جائے کہ فلاں کو قتل کر دو اور آپ اس کو قتل کر دیں۔ یہ ہے ان لافل کمانڈ، جو ہے یہ غیر قانونی حکم نہیں ماننا۔ تو یہ ساری باتیں ذرا سوچیں، اور اسی لیے عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے اس میں بہت سارے کو جو پسینے نکلے وہ اسی وجہ سے نکلے ہیں کہ جناب اگر وہاں پہ مار دھاڑ شروع ہو گئی، اور پہلے ہی سانے ماڈل ٹاؤن ہوا ہے، وہ اب تک ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اور ہم جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ بس اٹھا لیں، عمران خان صاحب کو اٹھا لیں، اور اس کے بعد جو آگے ریئیکشن ہوگا اور اس کے اور جو کلنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس وقت سارے پیچھے سے مڑ کے دیکھیں، سب بھاگ جاتے ہیں۔
تو جناب یہ سچویشن ہے پاکستان کی. ہم نے بھی نہیں سوچا تھا ایسا کہ یہ ہوگا. اور پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ دنیا بھر میں آواز اٹھ رہی ہے، دنیا بھر میں لان تان ہو رہی ہے، وہ سب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اندر کے دانشور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ انتظار، وہ ہنس رہے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ذہنی پستی کی علامت ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کے انجوائے کرنا، مسکرانا، ہنسنا اور اس کا تمسخر اڑانا. اور اس وقت آپ چلے جائیں سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، مذاق اڑائے جا رہے ہیں. جو متاثرین ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہمیں بے لباس کیا گیا، ہمیں مارا گیا، ہمیں تشدد کیا گیا، اور وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اخلاقی گراوٹ ہے، اور یہ وہی بات ہے کہ اعلیٰ ظرفی کسے کہتے ہیں. آج کسی پہ مشکل وقت ہے، آج ہم پہ مشکل وقت ہے، آج جمیل فاروقی پہ مشکل وقت ہے، اور عمران ریاض پہ مشکل وقت ہے. رزق چھینا جا رہا ہے لوگوں کا، صحافیوں کا. اے آر وائی عدالت حکم دے چکی ہے، لیکن اس کے باوجود غنڈہ گردی، سینہ زوری اور اتنی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عدالت. اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ جو یہ ساری جد و جہد کر رہی ہے پارٹی، اور جو عمران خان صاحب جو سارے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے خلاف روزانہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ان کی آواز کو دبائے، وہ اس آواز کو اٹھا رہے ہیں، اور وہ بلند آواز، واحد آواز ہے جو بلند کر رہے ہیں کہ جو میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو نظام انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ تحریک چلا رہے ہیں. وہ اے آر وائی کے لیے، وہ میڈیا کی آزادی کے لیے، وہ عدالت کی آزادی کے لیے، وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انہی کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور آج ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی ہے. اور اس کے بعد مزید عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا اسکرپٹ تیار کیا گیا ہے، کیونکہ جتنے بھی اب تک قدم اٹھائے گئے وہ سارے کے سارے قدم نہ صرف الٹا ان کے منہ پہ پڑے، بلکہ اس سے بھی کہیں آگے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب نیت صاف نہ ہو، اور صاف نیت کے ساتھ جو کام نہ کیا جائے، جو بدنیتی پر مبنی ہو، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میرٹ تو ہے نہیں، یا تو کوئی اصول ہو، اصول پہ بھی نہیں ہے. پاکستان کا مفاد، کوئی آئین کی بات ہو، کوئی قانون کی بات ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ صرف ذہنی تسکین کے لیے، اپنی انا اور ضد کے لیے کہ میں طاقتور ہوں اور طاقت ہم نے دکھانی ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور اس وقت پورے کا پورا سسٹم خطرے میں ہے، ادارے خطرے میں ہیں، اداروں کا وجود خطرے میں ہے، اور اس ضد کی وجہ سے. اور پورا پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے، لیکن کوئی سمجھ نہیں رہا. اور اس کی ریزن ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ اٹھا کے سکون سے بیٹھا ہے، اور جس کو مار پڑ رہی ہے وہ کہتے ہیں پڑھے رہنے، مار ہمیں تو نہیں نہ پڑ رہی، پڑھنے دیں اور پڑھنے دیں، بلکہ دو چار اور آگے بڑھا دیتے ہیں. تو میں جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ان کو جس طریقے سے اٹھایا گیا، وہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے، افسوسناک بھی ہے. ایک بچے کے ساتھ، ایک پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ، ایک ان کی زندگی آپ ذرا سوچیں کہ وہ کس طریقے سے محنت کر کے یہاں تک پہنچے. تو مسئلہ جہاں ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.